80,000 पगड़ियाँ। कितनी? 80,000। सब लोग बोले 80,000। 80,000 लोग इमाम बुखारी से बुखारी शरीफ पढ़ने के लिए आते थे। कितने? 80,000। 80,000 लोग एक वक्त में इमाम बुखारी की क्लास में 80,000 स्टूडेंट्स तलबा इल्म हासिल कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों की साजिश से जब उनके इदारे को नजर बद के शिकार होने का मामला पेश आया तो वो इदारा भी हाथों से गया, मदरसा भी हाथों से गया, पूरा बुखारा मदारिस से महरूम हुआ। तो आज ये आलम है कि बुखारा में रहने वालों को 3 कलमे भी याद आ गए, 3 कलमे भी याद आ गए। इन मदरसों की इतनी अहमियत होती है। स्पेन में हर गली कूचे में हुजूर की तालीम हासिल करने वाले बच्चे नजर आते थे। वहाँ एक मस्जिद थी, वो उसका नाम था करतबा, जिसको कुछ लोग कुर्तबा बोलते हैं। करतबा नाम की एक मस्जिद थी। बता दूं कितनी बड़ी थी? एक रात में 40 मन सरसों का तेल लगता था उसके चिराग में। कितने? इतनी बड़ी मस्जिद थी, उसके चिरागों में रोशनी के लिए 40 मन सरसों का तेल लगता था। स्पेन की करतबा की मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने वहाँ के लोगों के दिलों से कुरान की मोहब्बत निकाली तो मदरसे बंद हो गए। जब मदरसे बंद हो गए तो लोगों ने अपनी ही माल की ज़कात खुद से खाना शुरू किया, लोग हराम खोर हो गए। उसके बाद क्या हुआ मालूम है? स्पेन पर अंग्रेजों ने हमला किया और फिर स्पेन में 3 दिन में 18 लाख मुसलमान मारे गए थे। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद करतबा आज 1 बाई 1 फीट जमीन पर भी कोई अजान नहीं दे सकता। तकरीबन 40% जमीन पर सैकड़ों की तादाद में शराब की दुकानें खुली हुई हैं। उसमें समझ में बरसों तक अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करने वाला वो कैंपस आज ईसाइयों और सलीबियों यहूदियों की अय्याशी का मरकज बन गया। ये मदरसे इतने कीमती होते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इन मदरसों की देखभाल के लिए अपने घर से ज्यादा आप वो जज्बा अल्लाह से मांगे जो जज्बा इस इदारे में तलबाए किराम की पढ़ती हुई अक्सरियत का सामान बन जाए। हम और आप भी कब्रस्तानों से गुजरते हैं, बच्चे भी गुजरते होंगे, ना हम कुछ पढ़ते हैं ना ये कुछ पढ़ते हैं, लेकिन इतना तो है कि जब ये गुजरते हैं तो सलाम जरूर करते हैं। अगर इन मुबारक बच्चों की ज़बान से कब्रस्तान के मुर्दों को अल्लाह ने सलामत रखा तो एक दिन तो हम भी उसी खानदान का हिस्सा बन गए। मैं आपसे बहुत अदब से गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम, और डॉक्टर से इंजीनियर से एडवोकेट चीफ जस्टिस कुछ भी बना दें, लेकिन उसे कुरान की तालीम जरूर दीजिए। इंशाअल्लाह बोले अपनी बच्चियों को कुरान की तालीम दीजिए। कम से कम 3, 4, 5 तामीर अदब, बहार उर्दू की तालीम कम से कम 5 किताब की दे दें। उनके अकीदे सलामत रहें, उन बच्चों को अल्लाह हराम खाने से बचाए। वो बच्चे पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस करें, लेकिन जब कोई रिश्वत दे तो ये कह दे मैं रिश्वत नहीं लेता, इसलिए कि बचपन में मैंने तामीर अदब में पढ़ा है मुसलमानों कि नबी ने फरमाया है कि रिश्वत लेना देना हराम है। वो खुद फैसला करे, ना कि वो जाके दलाली करे, हराम खोरी करे। समझ रहे हैं? अपने बच्चों को पढ़ाएं, उर्दू अरबी की तालीम दें, साथ साथ कम से कम 6 महीने अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के मखरज की अदायगी, बड़ी शीन को शीन कह सके, बड़े काफ को काफ कह सके, ज़्वाद को ज़्वाद कह सके, ज़ो को ज़ो कह सके, ज़े को ज़े कह सके, ज़ाल को ज़ाल कह सके। समझ रहे हैं? अपने बच्चों को थोड़ी सी तालीम दे दीजिए, इंशाअल्लाह। बोले आपको मालूम होना चाहिए एक बच्चा अपनी माँ के पेट में था। जब अपनी माँ के पेट में था तो उसकी माँ दुरूद शरीफ पढ़ के अपने हाथ पे दम करती थी और अपने पेट पर सहलाती थी। तो उसकी सहेलियों ने कहा बहन ये क्या करती है? उसने कहा मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जमीन पर पैदा हो तो आशिक़ रसूल बन के पैदा हो। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अभी 100 साल पहले की बात है। वो कहती है मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जमीन पर पैदा हो तो आशिक़ रसूल बन के पैदा हो। मालूम है आपको, वही बच्चा जब पैदा हुआ 6 साल का हुआ, स्कूल पढ़ने के लिए गया तो स्कूल में टॉप पोजीशन पे आया, अपने क्लास में 1 नंबर पे आया। तो उससे टीचर्स ने पूछा बेटा तू बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, चीफ जस्टिस?
کیا بننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. اونچی بولے کیا؟ صحابی رسول. بولے بولے. صحابی رسول. اس نے کہا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. تو استاذ نے کہا بچے تیری سمجھ اتنی بلند ہے لیکن تجھے پتا ہے صحابی کسے کہتے ہیں اور تیرے دل میں یہ خیال کیسے پیدا ہوا؟ بچے نے رو کے کہا میری ماں ہمیشہ یہی کہتی تھی جو صحابی رسول ہوتا ہے وہی عاشق رسول ہوتا ہے. میں عاشق رسول بننا چاہتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ جب مائیں اپنی کوکھ میں اپنے بچوں پر درود پڑھ کے دم کرتی ہیں تب بچہ قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال بن کے پیدا ہوتا ہے. یہ وہی بچہ ہے. ضروری ہے اگر ہم ماں باپ ہیں تو بچوں کے پرورش کا جو مزاج رکھتے ہیں وہ مذہبی رکھیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ماؤں کی اور باپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں. حضور سے شباب میاں شاہ صاحب نے بات کہی تھی، میں ان کی گفتگو کو بہت فالو کرتا ہوں. بابا فرید گنج شکر سبحان اللہ. آپ نے نام سنا ہوگا، نام سنا ہے پھر سنتے رہیں گے تو نام سن کے ہی سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ سرکار محبوب الہی اور صابر پاک کے پیر مرشد ہیں. سبحان اللہ. سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ، غریب نواز کے پوتے ہیں، خواجہ عثمان ہارونی کے پر پوتے ہیں. پاک پٹن لاہور سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر پنجاب صوبے میں پڑوسی ملک پاکستان میں، وہاں آپ کی مزار شریف ہے. نام ہے بابا فرید گنج شکر. کیا نام ہے؟ بولو 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 کیا نام ہے؟ بابا فرید. ہم لڑائی کے دور سے گزر رہے ہیں، آپس میں سلسلے میں وہ مارپیٹ چل رہی ہے، لگ رہا ہے کہ 8ویں جنگ کی تیاری چل رہی ہے. بابا فرید الدین گنج شکر کے بارگاہ میں صاحب آئے. آپ کو انہوں نے ایک قینچی پیش کی. کیا دیا؟ بولے سمجھ رہے نا بھائی؟ قینچی. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے. پھر تھوڑی دیر بعد ایک صاحب آئے. بولے حضور میں آپ کی بارگاہ میں تحفہ لایا ہوں. کیا ہے؟ کہا میں سوئی لایا ہوں. کیا؟ جو بھائی پیچھے بیٹھے زور سے بولے سوئی لایا ہوں. تو جب سوئی کا نام سنا تو بابا فرید بڑے خوش ہوئے. بہت دعائیں کہ اللہ تجھے اس بدل کا فیض دے، احسان کا بدلہ دے. کیا تم نے تحفہ پیش کیا؟ مبارک ہو ہمارے ماں باپ نسلوں پر خود کرم فرمائے، خود کرم فرمائے. تو جو قینچی لایا تھا وہ کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ حضور یہ کیا بات ہے؟ میں نے اتنی بڑی قینچی دی تو آپ نے ایک بھی دعا نہیں دی. اس نے اتنی بڑی سوئی دی تو ڈھیر ساری دعائیں. تو آپ نے فرمایا یہ بتا قینچی کا کام کیا ہے؟ کہا کاٹنا. کہا سوئی کا کام کیا ہے؟ کہا جوڑنا. کہا میں کاٹنے نہیں میں جوڑنے کے لیے آیا. بہت اچھا. وہ بزرگوں کی شان میں تو یہ میرے آقا بابا فرید گنج شکر ہندوستان کا بہت بڑا ناظم، بہت بڑا. میں بہت کم نظامت کسی کی سن پاتا ہوں. جب سے تھوڑی سی نثری باتیں کرنے لگا ہوں تب سے زیادہ توفیق مجھے ملی ہے اپنے بھائی ناظر بھائی کی گفتگو سننے میں. محنت بہت کرتے ہیں. سب سے بڑی خوبی ہے کہ ان کے اندر اپنے چھوٹوں سے بڑا پیار ہے. جس سے بڑا بننا ہو وہ چھوٹوں سے محبت کرنا شروع بڑا بنے گا انشاءاللہ. بولو میرے بھائی کو اللہ کرم فرمائے. اور جیسے میں یہاں دیکھتا ہوں آپ سب کو دیکھتا ہوں ایسے ایک دن آپ سب کو بغداد میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے. کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے. سبحان اللہ. کبھی جو وقت ملے جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں. بابا فرید گنج شکر نے اپنی ماں سے کہا امی آج تیرے بیٹے کے بڑے چرچے ہیں. دیکھو بیٹا دیکھو ماشاءاللہ آج تیرے بیٹے کے بڑے چرچے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے بیٹے فرید کو جو دیکھتا ہے اسلام قبول کر لیتا ہے. سب نے سبحان اللہ نہیں کہا؟ بولے بولے محبت کے ساتھ. کیا کہا؟ اے میری ماں تیرے بیٹے فرید کے بڑے جلوے ہیں، جو اسے دیکھتا ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر کی ماں نے کہا بیٹے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں میرا کمال ہے. جو بھائی میرے پیچھے بیٹھے ہیں آواز پہنچی؟
بولے آواز پہنچی؟ بہت بہت شکریہ. اللہ میرے بھائیوں کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. آمین بولو. آمین. خدا کے آمین بولو. آمین. ماشاءاللہ. سنے کیا فرمایا؟ اے میرے بیٹے فرید، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، میرا کمال ہے، میرا کمال ہے. تو باو فرید فرماتے میری ماں اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ بے شک سبحان اللہ. قرآن میں پڑھتا ہوں. سردی کی سخت راتوں میں وضو کر کے قرآن کی تلاوت میں کرتا ہوں. بے شک سبحان اپنے اللہ. دسترخوان کی نعمتوں کو دوسروں تک میں پہنچاتا ہوں. غریبوں اور مسکینوں یتیموں کی خدمت میں کرتا ہوں. اوہ بے شک. مجھے دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ اوہ فرید فرماتے ہیں میری ماں نے کہا میرے فرید اگر بچپن میں تجھے میں نے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر پیدا نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو یہیں بیٹھ جاؤ، ادھر ہی آگے ہو گے. سہارا ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ اور ادھر ہو جاؤ. ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے کا بھی سہارا بنا ہوا ہے، وہی بڑھاپے کا بھی سہارا. حضور فکری شاہ صوفی سلطانیہ فرماتے اپنے بچوں کو اپنی مغفرت کا سامان بنا. بے شک سبحان اللہ. تھوڑی سی تعلیم بچوں کو دو انشاءاللہ. بولے بولے انشاءاللہ اپنے بچوں کو تھوڑی سی تعلیم دے. آپ یہ ماحول نہیں ہے. لوگ اپنے بچوں کو 1000 روپے دیتے ہیں، بولے چلے جاؤ انجینئر صاحب کے پاس 20 کی زمین ہے، ایک نقشہ پاس کر دے. 500 روپے دینا موبائل کے ایجنسی والے کے پاس، ایک فنکشن بتا دے گا. ٹھیک ہے، وہ فلاں صاحب سے ایڈوکیٹ صاحب سے مل لینا اور ایک قانون کے بارے میں معلومات کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. صوفی صاحب فرماتے پہلے یہ نہیں ہوتا. مائیں اپنے بچوں کو 10-20 روپے دے کے بھیجتی تھی. اے میرے بیٹے مدرسے میں چلے جاؤ، امام صاحب کے پاس چلے جاؤ، یہ 10-20 روپے ان کو دے کے پوچھنا کہ امام صاحب صرف مجھے اتنا بتا دیجئے حضور کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کی زلفیں کیسے تھی، حضور کے لب کیسے تھے، حضور کے رخسار کیسے تھے. سمجھ رہے میری بات؟ اب تو یہ روایتیں مٹتی جا رہی ہیں. کون پوچھے گا حضور کے بارے میں؟ حضور نے تم کو تمہارے آنے سے پہلے کتنا پوچھا ہے، کتنا پوچھا ہے حضور نے. سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا کی ماں امی آمنہ فرماتی جب میرا بیٹا میرے شکم سے زمین پر آیا، اللہ کی تعریف کی، سجدے میں گیا تو سب سے پہلے اس نے یہی کہا اے میرے مولا میری امت کی مغفرت فرما. پھر فرماتی ہے امی آمنہ یہ امت کا درد ہے، یہ ان کا قول تھا. اس کے بعد عبداللہ ابن عباس، قسم بن عباس، فضل بن عباس، مولا علی، ان سب نے مل کر کے یہ بات بیان کی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد شریف میں اتارا گیا، قبر شریف میں جب کفن مبارک ہٹایا گیا نا، تو اس وقت بھی حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے. میرے آقا اس وقت بھی کہہ رہے تھے اے میرے مولا میری امت کی مغفرت فرما. اتنا روئے ہیں حضور. میں نے 3 سال پہلے مدینہ شریف میں اس پہاڑی پر 2 راتیں لگاتار گیا تھا، جس پہاڑی پر جبریل کے کہنے پر کہ میں نے آقا آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا. حضور اتنا روئے تھے کہ پہاڑیوں پر حضور کے آنسوؤں کے نشان بن گئے. سرکار صدیق اکبر فرماتے ہیں میں حضور کو ڈھونڈتا ہوا اس پہاڑی کے قریب پہنچا. ایک عیسائی کا گھر تھا، میں نے اس کو دستک دی تو وہ نکل کے آیا. میں نے کہا اے عیسائی مذہب کے ماننے والے، تم نے میرے نبی کو دیکھا؟ اس نے کہا میں تمہارے نبی کو نہیں جانتا، لیکن اس پہاڑی پر کوئی 3 دن سے امتی امتی کہہ کے رو رہا ہے. اس کے رونے کی وجہ سے میری بکریوں نے 3 دن سے کھانا بند کر دیا. حضور کے آنسوؤں کو جانور بھی شیئر کرتے ہیں، حضور سے جانور بھی پیار کرتے ہیں. آج ہم کہ 2 رکعت جمعہ کی نماز کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. فرض بھی نہیں، سنت بھی نہیں. سلام حضور سے سلام و دعا بند کر دیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کیا بگاڑا ہے آپ کا مدینے والے آقا کا پاکیزہ اقوال کو گھر گھر پہنچانے والے علماء نے؟ کیا تکلیف ہے آپ کو حضور پر سلام؟ 3-3 4-4 گھنٹے تک موبائل اپنے ہاتھوں میں لے کے بزی رہتے ہیں. معلوم ہے آپ صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو 25,000 کا موبائل دے دیتے ہیں، 30,000 کا موبائل دے دیتے ہیں. رات میں بچہ 2 بجے 3 بجے تک موبائل میں بزی رہتا ہے. انگلیاں تھک جاتی ہیں، موبائل گر جاتا ہے تو وہ سو جاتا ہے. پھر صوفی صاحب رو کے بولے تم تو سو جاتے ہو لیکن رات بھر مدینے والے آقا تیرے درود کا انتظار کرتے ہیں. اگر سونے سے پہلے وضو بنا کے سو تو کیا دقت ہے؟ 10 مرتبے ہی صحیح حضور پر درود پڑھ کے سونے کی عادت ڈال سکتے ہو.
آخر جلسے میں آیا تو آپ ولیمے میں کیوں گئے تھے؟ ولیمے میں گئے تھے تو کیا کرنے گئے تھے؟ ایک کھانا کھانے گئے تھے؟ مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ سونے نہیں، نماز پڑھنے گئے تھے۔ بازار میں سبزی لانے کے لیے گئے تھے۔ شہر میں کوئی ضروری کام سے گئے تھے، کسی نہ کسی کام سے جاتے ہیں۔ جلسے کام میں کیوں آتے ہیں؟ آپ کہتے کیوں نہیں کہ میں کچھ سننے آتا ہوں، کچھ سیکھنے آتا ہوں؟ اسی درود خوانی کا نام سیکھنا۔ آپ کے لیے یہی مدرسہ ہے۔ 10 مرتبہ ہی صحیح درود پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کم سے کم 10 مرتبہ انشاءاللہ۔ بولو ہاتھوں کو اٹھا کر، یہ شامیانہ، یہ بچوں کا جھاڑو لگانا، یہ لائٹنگ، علامہ نور صاحب کا ہاتھ پاؤں دبا دبا کے 10 روپے چندہ کرنا، کس کے لیے؟ ہم جیسے کتوں سے بدتر انسانوں کے لیے نہیں، تاکہ لوگ جس گلی سے گزرے در و دیوار کہیں عاشق رسول گزرا ہے، جہاں دفن ہوں آس پاس کے مردے کھڑے ہو کے استقبال کریں کہ میری قبر میں سکون و اطمینان کی روشنی لانے والا آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ذمہ داری بنتی۔ درود نہیں پڑھتے حضور پر، درود نہیں پڑھتے۔ آپ کو معلوم ہے بصرہ ایک شہر ہے، کویت کے بارڈر پر ہے، عراق کی راجدھانی بغداد شریف سے تقریباً 600-700 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میں 3 مرتبہ گیا ہوں بصرہ، بڑا مبارک شہر ہے بصرہ۔ یہیں پر خواجہ حسن بصری پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر ان کا نام جانتے ان کے بارے میں تو مچل کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہیں جانتے تو نام سن کے ہی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ابھی آپ زبان سے ان کا نام سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں، کبھی لوگ کی زبان سے ان کا کام سنیں گے تو دل سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ بصرہ کی زمین ہے جہاں خواجہ حسن بصری لیٹے ہوئے ہیں، جہاں 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ جن سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھتے تھے وہ امام محمد ابن سیرین لیتے ہوئے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ جہاں حضور کی حضور کے گھر کے عظیم چشم و چراغ حضرت زبیر بن عوام لیٹے ہوئے، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جہاں وہ صحابی ہیں جن کا نام ہے عتبہ بن غزوان، وہ آ رہا ہے، ان کے بغل میں ایک تابعی بزرگ ہیں وہ عبد الرحمن نام کے، وہ لیٹے ہوئے۔ خوش ہو جاؤ تو بتا دوں وہیں پر عشر مبشرہ کے ایک صحابی ہیں طلحہ بن عبید، وہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہی کے قریب میں 10 سال تک حضور کے گھر میں سبزیاں لانے والے عظیم عاشق رسول حضرت انس بن مالک آرام کر رہے ہیں۔ بے شک سبحان۔ محبت سے کہتے ہو سبحان اللہ۔ بڑا مبارک۔ اسی شہر کو بصرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سب بولے، اونچی بولے، بصرہ کہتے ہیں، بصرہ کہتے ہیں۔ یاد رہے گا یہ نام؟ پہلے ہاتھوں کو اٹھائیں سب لوگ، دیکھیے کسی کے ہاتھ نیچے نیچے بتائیے۔ اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنے گھر جانے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو بتائیں گے۔ بولو بھائی بولو، بتائیں گے، اپنے دوستوں کو بتائیں گے، اپنے بھائیوں کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ بڑی پرانی بات ہے رابعہ بصری کے حوالے سے، لیکن بتائیں گے انشاءاللہ۔ اب بات سنیں آپ محبت کے ساتھ۔ جب میرا دل کہے گا اللہ کی توفیق سے میں کہہ دوں گا آپ سبحان اللہ کہہ دیں، نا زیادہ میں آپ کو نئی زحمت میں ڈالوں گا، حالانکہ سبحان اللہ کہنا زحمتوں کو نکالنے والا عمل ہے۔ سمجھے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دل کہے تو سبحان اللہ، دل تو کہتے ہی سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ نفس کی وجہ سے لوگ نہیں کہتے۔ میرے عرصے اس مبارک محفل کو اللہ قبول فرما لے۔ بہت میرے مزاج کے لوگ ہیں، میرے مزاج کا مائک ہے اور میرے مزاج کے سامعین ہیں۔ میرے بس میں ہوتا تو بہت اونچی تخت پہ آپ سب کو بٹھاتا ماشاءاللہ، آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے حضور کے غلاموں کی باتیں کرتا، سمجھے۔ یہ رابعہ بصری ہے، ان کا نام ہے رابعہ، پیدا ہوئی ہیں بصرہ میں۔ کہاں پیدا ہوئی؟ کہاں؟ کوئی پوچھے بصرہ کے شہر میں، کہنا عراق ملک میں، عراق کویت کے بارڈر پر ہے، بغداد شریف سے دور ہے۔ انہی کے شہر کے قریب میں وہ بزرگ لیٹے ہیں جن کا نام ہے شیخ کبیر احمد رفاعی، جنہوں نے روضہ رسول پہ جا کے سلام کیا تو قبر مصطفیٰ سے جواب آیا ہے۔ انہوں نے کہا ابو میرے آقا میں آپ کا بیٹا ہوں، بصرہ سے سلام کرتا تھا تو فرشتے میرا سلام لے کے آتے تھے، آج تو میں آپ کے روضے پہ سلام کر رہا ہوں، اگر جواب دیا ہے تو آپ کے ہاتھوں کو چومنا بھی چاہتا ہوں۔
حضور کے ظاہری انتقال کے تقریباً 500 سال سے زیادہ کا وقفہ ہوا تھا۔ قبر مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کے شیخ کبیر احمد رفاعی نے کہا آقا میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ جیسے سلام کیا حضور کی قبر کے اندر سے جواب آیا اور کہا آقا میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم حضور کی قبر شریف پھٹ گئی، اللہ کے نبی کا دونوں ہاتھ باہر آیا، شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کے ہاتھوں کو چوما۔ شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کے ہاتھوں کو چوما، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور کے ہاتھوں کو چوما اور ہاتھوں کو چوما تو آگے گئے، آگے حضور غوث پاک بیٹھے ہوئے۔ تو کسی نے کہا شیخ کبیر احمد رفاعی مبارک ہو مبارک ہو، حضور کا ہاتھ چومنا مبارک ہو۔ بولے چپ چپ چپ، شیخ عبد القادر بیٹھے ہوئے، شیخ عبد القادر بیٹھے ہوئے۔ بات لمبی ہے، مجھے کہنا یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ایک بات سنیں۔ کسی نے بصرہ میں ام عبیدہ ناصریہ ان کے بیلٹ کا نام ہے، پوچھا اے شیخ کبیر احمد رفاعی آپ نے حضور کے ہاتھوں کو چوما؟ بولے اللہ کا شکر ہے۔ تو کسی نے پوچھا اے شیخ کبیر احمد رفاعی یہ تو بتائیں کہ آپ کون سا نیک کام کرتے ہیں کہ آپ کو حضور نے اپنے ہاتھ چومنے کے لیے دیے؟ اگر کہو تو بتا دو۔ بولو بولو ہاتھوں اڑا کے بولو، اپنی ماں اور اپنے باپ کی مغفرت کے لیے بولو سبحان اللہ، اور پیار سے بولو لیکن صرف بتاؤں گا تو بات بنے گی نہیں، آپ صرف سنیں گے تو بات بنے گی نہیں۔ اگر کل کھانے کے لیے بیٹھنا ایک ٹکڑا اٹھا کے اس کے سامنے پھینک دینا تو بات بن سکتی ہے۔ شیخ کبیر احمد رفاعی سے پوچھا گیا اے رفاعی سرکار آپ کون سا نیک کام کرتے ہیں کہ حضور نے اپنی قبر شریف سے جواب بھی دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں کو چومنے کے لیے بھی دیا، یہ انعام کیسے ملا؟ آپ فرماتے ہیں کتوں کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ کائے کہ کتوں کی خدمت کی وجہ سے، کتا زخمی تھا اس کے پیچھے لگ گئے، 16 دن تک کہیں نہیں گئے، اسی کتے کے پیچھے پیچھے گئے۔ اس کے زخم پر مرہم لگانا شیخ کبیر احمد رفاعی کا کام تھا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جیسے جیسے کتا ٹھیک ہوتا چلا گیا میں خدا کے قریب ہوتا چلا گیا۔ یہ بصرہ کے قریب ایک شہر میں جاؤں گا تو جلسے کا ٹائم اسی بصرہ ہوگا۔ ابھی تک تو ٹاپک کی طرف گیا نہیں، بات بصرہ کی ہے، درود کی ہے۔ اگر 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا وعدہ کروں تو میں آپ کو خوشخبری دوں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی آواز بیوی نہیں سن سکتی ہے لیکن مدینے والا سنے گا۔ شیخ فرماتے ہیں رابعہ بصری جب پیدا ہوئی تو ان کے باپ نے ان کا نام رابعہ رکھا۔ کیوں؟ رابعہ کے معنی ہوتے ہیں چار کے، بولے رابعہ کے معنی، اور بصرہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بصرہ میں پیدا ہوئی، بصرہ میں، اس لیے وہ رابعہ بصری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، رابعہ بصری ہو گئی، ماشاءاللہ رابعہ بصری ہو گئی۔ لیکن ان کے والد کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ کیوں؟ ان کے والد کہتے ہیں کہ میرے گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے پیدا ہو چکی تھیں، میں بیٹے کا انتظار کر رہا، بیٹا بڑھاپے کی لاٹھی بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی ساجد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ علامہ نور علی صاحب قبلہ کے مخلصان زنجیروں میں مفتی ساجد صاحب قبلہ جیسے باوقار آپ سب کا آنا ممبر کے علماء بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ۔ ذرا آپ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سنیں، بات تھوڑی دیر کے بعد شروع ہو جائے گا، زیادہ بات لمبی نہیں کروں گا لیکن آپ جیسے لوگ سنتے رہیں گے تو چھوٹی بھی نہیں ہو سکتی۔ سنیں آپ بات سنیں، رابعہ بصری کے پیدا ہونے پر ان کے باپ روئے بہت، کیوں؟ غریبی کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ بولے غریبی کی وجہ سے روئے بہت۔ جب روئے تو کہتے ہیں کہ روتے روتے میں سو گیا، خواب میں نے حضور کی زیارت۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ، یہ معمولی بات ہے حضور کا دیکھنا، حضور کی زیارت معمولی بات ہے۔ رابعہ بصری کے باپ کہتے میں نے حضور کو دیکھا تو میرے آقا فرماتے ہیں اے میری نیک بندی رابعہ بصری کے باپ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو رابعہ بصری کے باپ کہتے ہیں حضور غریبی ہے،
बड़ा गरीब इंसान हूँ, खाने के लिए रोटियां नहीं होती, 3 बच्चियों की परवरिश मुश्किल है, प्लस मेरी बीवी है, कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। तो मेरे आका फरमाते हैं इसका मतलब तुझे दौलत चाहिए? बोले हुजूर चौथी बेटी भी पैदा हो गई, उसका नाम राबिया रखा है। मेरे आका फरमाते हैं इसका मतलब तुझे दौलत चाहिए? राबिया बसरी का जवाब सुनो, आप फरमाते हैं हुजूर जो मेरे हक में बेहतर हो फैसला फरमा। मेरे आका ने ख्वाब ही में फरमाया कागज और कलम लेके आओ। क्या फरमाया? राबिया बसरी के बाप कहते हैं मैं कागज और कलम लेके आया। तो हुजूर ने फरमाया ये बसरा शहर है जहां तुम रहते हो, इस शहर में बहुत अमीर आदमी, अमीर बसरा, हाकिम बसरा, मालिक बसरा, सबसे बड़ा पैसे वाला इंसान, एक खत उसके नाम लिखना है, हेडिंग बनाओ ये खत अमीर बसरा के नाम। हुजूर फरमाते नीचे लिखो। जुमले को समझ करके 2-4 लोग तो सुभान अल्लाह कह के नेकियों की जंबील को बावजन कर सकते हैं। क्या कहा? हुजूर फरमाते हैं कि अय राबिया बसरी के बाप नीचे लिखो, अय अमीर बसरा रोजाना तुम मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ते थे, कल तुमने दुरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ा, जुर्माना अदा किया। मैंने आपसे बताया बसरा बगदाद से 700 किलोमीटर के फासले पर, इराक की राजधानी से, कुवैत के बॉर्डर पर है। कुवैत के बॉर्डर पर जो शहर है उसे बसरा कहते हैं। इराक